अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग। फ़र्स्ट ईयर उर्दू की हिस्सा नज़म हमने स्टार्ट किया था। पिछली वीडियो के अंदर पहली 7 नज़में देखी थी। इस वीडियो में जो मज़ीद इसकी आगे 6 नज़में हैं उनको देखेंगे। तो पहले इनके जो शायर हैं उनके नाम देख लेते हैं। आपने इनके अनवान और शायर के नाम लाजमी याद रखने हैं। नसीहत अखलाकी जो है ये नज़म लिखी है अकबर अलाहाबादी ने। जलवा सहर लिखा है हफीज़ जलंधरी ने ये नज़म लिखी है। पुराना कोट लिखी है जी सैयद मोहम्मद जाफ़री ने। ये सड़कें सैयद ज़मीर जाफ़री ने लिखी है। क़तआत जो इसमें दिए गए हैं वो मिर्ज़ा महमूद सरहदी के हैं। और इखलास जो इसमें नज़म है वो अब्दुर्रहमान बाबा ने लिखी है और इनका तर्जुमा किया तोहा खान ने। तो नेक्स्ट आप देख लेते हैं जी इनके वर्ड्स मीनिंग जो दिए गए हैं, उसके बाद इसकी एक्सरसाइजेज सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे पहली नज़म है हमारी नसीहत अखलाकी। इसके अंदर ज़हूर लफ्ज़ है ज़ाहिर होना। पंद कहते हैं जी नसीहत को। अकील कहते हैं अक्लमंद। होनहार होने वाला जिसमें लियाकत और काबिलियत के आसार पाए जाएं, मतलब होनहार है। ठीक है, तो मतलब कि उसके अंदर काबिलियत के आसार हैं, कुछ निशानियां नज़र आती हैं, उसको होनहार कहते हैं। मोइन कहते हैं जी मददगार। गयूर कहते हैं जी गैरतमंद। इसी तरह जलवा सहर अगली हमारी नज़म है। इसमें है जी ज़ादगान शब रात के पैदा करदा। शर्क जैसे शर्कन गरबन होता है तो शर्क मशरक के लिए वर्ड यूज़ हुआ है। शहूद शायद की जमा है हाजिर। ठीक है, उसके बाद है जी जमकदा बुतहाना। पुजारी कहते हैं पूजा करने वाला। और जोएबार कहते हैं जी बड़ी नहर को। जोएबार बड़ी नहर जिसमें दूसरी नहरें आकर मिलती हैं। शरार कहते हैं जी चंगारियाँ, यहाँ मुराद सितारे हैं। शरार का वैसे मतलब चंगारियाँ, लेकिन नज़म में सितारे। फसूगर जादूगर। नियाज हाजत को या आरजू को कहते हैं। संख कहते हैं जी नाकूस, जो बैल की सींग से बना होता है। बैल की सींग से जो नाकूस बना है उसको संख कहते हैं। फिर जी परीत कहते हैं मोहब्बत को। परीत मोहब्बत। रुबाब एक आला मौसीकी है। ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट है रुबाब। पुराना कोट इसमें जाड़ों, सर्दी के मौसम को जाड़ों के दिन कहते हैं। नीलाम जो बोली लगाकर बेचने का अमल होता है, नीलामी वगैरह। सलाए आम, आम दावत। यारान नुक्तादां, अक्लमंद दोस्त। उसके बाद है आजमूदा कार, आजमाया हुआ, तजर्बा कार। वास्को डी गामा जो है एक पुर्तगाल का जहाज रां था। ठीक है, वास्को डी गामा। ठीक है, स्याह था। जे बोलना, जिंदाबाद कहना। ठीक है, जैसे हिंदी में जे कहते हैं, जे बोलना। फिर जी बाबा आदम, आदम अलैहिस्सलाम। ठीक है, कोटों का बाप है, मतलब जिस तरह बाबा आदम, आदम अलैहिस्सलाम हम कहते हैं कि वो हमारे जो है बाप हैं, तो इसी तरह वो कोटों का बाबा आदम उसको कहा गया था कि मतलब कि पहला कोट है जिससे आगे कोटों की नस्ल चली है। फिर है जी दहान ज़ख़म, मुँह के ज़ख़म। दहान ज़ख़म, मुँह के ज़ख़म। चीनी अंखड़ियों, चीनियों की छोटी आँखें जो होती हैं, तो उसके लिए यह वर्ड यूज़ किया था। चीनी अंखड़ियों ने मतलब इस कोट को देखा होगा। हिराज दाद या तहसीन। फिर जी वर्क कहते हैं सफ़े को और इबरत कहते हैं सबक या नसीहत को। ये सड़कें हैं। फिर नज़म जी ज़ायदल मियाद, जिसका मुकर्ररा वक्त ख़त्म हो चुका हो। ज़ायदल मियाद, मियाद से ज़्यादा। मादर पदर आज़ाद, जिनका कोई पुरसान हाल ना हो, मतलब माँ बाप से आज़ाद। सैयद कहते हैं जी शिकार को। सयाद कहते हैं शिकारी को। और सैयद शिकार, ये दूसरा सैयद नहीं है, सीन वाला नहीं है, बल्कि ये स्वाद वाला है सैयद। कैद शिकार को कहते हैं जो। और सयाद किसको कहते हैं? शिकारी को। ठीक है, दमे बारान, बारिश का वक्त। हार कांटों को कहते हैं। behज़ादियाँ ईरानी मुसव्वर कमालुद्दीन behज़ाद, इससे इस निस्बत है इसकी। उसके जो फनपारे हैं, जो भी आर्टिकल्स हैं, उनको behज़ादियाँ कहती हैं। गिरदाब कहते हैं जी भंवर को, जो इस तरह मतलब कि जाती है, वो मट्टी सी साइक्लोन बना हुआ जाता है, उसको कहते हैं भंवर। बिफर कर लफ्ज़ है जी बेकाबू होकर। रुस्तम और सहराब, ईरान के मशहूर पहलवान थे रुस्तम और सहराब। फिर है जी ज़हरा आब, खौफज़दा। हरचा बादाबाद, हरचा बादाबाद, जो होगा सो होगा। हरचा बादाबाद। चुगताइयाँ, लाहौर के मुसव्वर अब्दुर्रहमान चुगताई के फ़नपारे। जिस तरह behज़ादियाँ थे कमालुद्दीन behज़ाद के, और इसी तरह चुगताइयाँ अब्दुर्रहमान चुगताई के फ़नपारे। क़तआत जो हैं दिए गए हैं यहाँ पे। पनाह गुज़ीन, पनाह लेने वाले मुहाजिरीन। पर्दा नशीन, ख़वातीन। बंगी स्वीपर को कहती हैं, या झाड़ू देने वाला उसको कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है जी जारूब कश। जारूब कश
ٹھیک ہے، جھاڑو دینے والا، اسی طرح اس کو حقرو بھی کہا جاتا ہے۔ پھر شان بیداری، مستعد ہونے کی علامت، غلاظت گندگی کو کہتے ہیں۔ محتسب کہتے ہیں احتساب کرنے والا، انصاف کرنے والا۔ کمیٹی لفظ جو یوز کیا گیا تھا وہ یہاں پہ میونسپل کمیٹی کے لیے تھا۔ اخلاص جو ہے یہاں پہ ہمارے پاس آخری یہ اس کی نظم ہے، اس کے بعد غزلیں سٹارٹ ہو جائیں گی، وہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم دیکھیں گے۔ تو ہم دوش کہتے ہیں، دوش کندھے کو کہتے ہیں، کندھے سے کندھا ملا ہوا برابر۔ اخلاص خلوص کو کہتے ہیں، محبت، مہر کہتے ہیں محبت، ٹھیک ہے، اسی طرح مروت اور ہمدردی۔ دوام کہتے ہیں جی دائمی یا ہمیشہ۔ سریہ کہتے ہیں جی ایک بلند ستارہ ہے، اس کو سریہ کہتے ہیں۔ یک جنبش گام، ایک قدم کی حرکت، یک ایک جنبش حرکت کو کہتے ہیں اور گام قدم۔ سیاد کہتے ہیں شکاری، یہ دیکھیں پہلے ہم نے پڑھا تھا سید شکار کو کہتے ہیں اور سیاد شکاری کو کہتے ہیں۔ تو یہاں تک ان کے ورڈز میننگ ہے، اب ان کی ایکسرسائزز کور کر لیتے ہیں۔ تو پہلی پوئم ہے جی ہمارے پاس نصیحت اخلاقی، اس کے اندر جو یہاں پہ کچھ محاورات دیے گئے ہیں، الفاظ دیے گئے ہیں، ان کے معنی دیکھ لیتے ہیں ہم۔ نازاں کہتے ہیں جی فخر کرنے والا، ظہور ظاہر ہونا۔ مکر و زور کہتے ہیں جی کمزور بے بس، کسب کمال ہنر حاصل کرنا۔ اہل شعور سمجھ بوجھ رکھنے والے، شعور رکھنے والے لوگ، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ مزید چلے جاتے ہیں جی، نیکسٹ جلوہ سحر ہمارے پاس نظم ہے، اس میں جی یہاں پہ الفاظ دیے گئے ہیں، ان کے ہم میننگ دیکھ لیتے ہیں۔ یکا یک ہے، اس کا مطلب ہے فوراً یا اچانک۔ سعادت کہتے ہیں خوشحالی کو، کامیابی کو۔ صحت آفرین، صحت کے لیے مفید، مطلب آفرین کہتے ہیں مفید، تو صحت کے لیے مفید۔ جلوہ گاہ کہتے ہیں وہ جگہ جہاں کسی کی جلوہ گری یا نمائش ہو، جہاں پہ جلوہ دکھایا جائے۔ جویبار ہے پھر لفظ جویبار، ویسے ہم نے ایکسرسائز میں بھی اس کو دیکھا ہے، شاید میں نے یہاں پہ اس کا میننگ غلط لکھا ہے، کہ ایسی نہر ہوتی ہے جس کے اندر چھوٹی نہریں آ کے گرتی ہیں تو اس کو جویبار کہتے ہیں۔ آبشار تو کس کو کہتے ہیں جی، واٹر فال کو کہتے ہیں، وہ جگہ جہاں پانی بلندی سے نیچے گرتا ہے۔ پھر ہمارے پاس جی کنایا، کنایا کی تعریف کریں اور مثالوں کی مدد سے وضاحت کریں۔ کنایا کا اصل لفظی مطلب کیا ہوتا ہے؟ اشارہ کرنا یا چھپی ہوئی بات کہنا۔ اب اس کی تعریف کیا ہے، اس کو آپ نے سمجھنا ہے۔ جب کوئی لفظ اس طرح بیان ہو کہ اس سے حقیقی اور مجازی دونوں مطلب لیے جا سکیں۔ اس کی آسان سی ڈیفینیشن ہے، اس کو سمجھنا بھی آسان ہے، کہ کوئی بھی جملہ ہو، کوئی بھی مصرع ہو، اس کے اندر آپ ایسا لفظ ایڈ کریں جس سے حقیقی اور مجازی مطلب دونوں مراد لیے جا سکیں۔ جیسے جملوں میں استعمال ہوتا ہے جی بال سفید ہونا، اب اس کا حقیقی مطلب یہ ہے کہ کسی کے بال سفید ہوں گے، ان کا کلر وائٹ ہو گیا ہے، یہ اس کا حقیقی مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ مجازی مطلب کیا ہے کہ بال سفید ہونا مطلب کہ بڑھاپا آ جانا، بوڑھا پانا آ جانا۔ تو یہ دیکھیں اس سے مجازی مطلب لیا گیا اور حقیقی مطلب بھی لیا گیا ہے، تو یہ کنایا کی مثال ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال میں نے یہاں لکھی ہے جی ہاتھ صاف ہونا۔ ہاتھ صاف ہونا سے ہم کہتے ہیں جی اس کے ہاتھ بڑے صاف ہیں، مطلب کوئی چور ہوتا ہے تو کہتے ہیں جی بڑے ہاتھ صاف ہیں اس کے، مطلب کہ وہ بڑا ماہر ہے چوری میں، یہ اس کا مجازی مطلب ہے۔ جبکہ حقیقی مطلب یہ ہم لے سکتے ہیں کہ اس کے ہاتھ صاف ہیں، اس نے ہاتھ دھوئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ کنایا کی مثال ہے۔ اسی طرح سر پر چڑھنا، ایک تو مطلب کیا ہے کہ سر پر چڑھ گیا، مطلب وہ گستاخی کر رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے، میری جو اس کے ساتھ کوئی ہمدردی یا محبت ہے اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے، تو یہ تو اس کا مجازی مطلب ہے۔ لیکن حقیقی مطلب یہی ہے کہ بندے کے سر کے اوپر چڑھنا، یہ اس کا مطلب ہم حقیقی بھی لے سکتے ہیں، تو یہ بھی کنایا کی مثالیں ہیں۔ تو اس طرح کے بہت سے اور الفاظ ہیں جو حقیقی اور مجازی جن سے دونوں مطلب لیے جا سکتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں کنایا، ٹھیک ہے، یہ آسان سی چیز تھی۔ اب چلے جاتے ہیں جی نیکسٹ، پرانا کوٹ ہے اس کے اندر، تو یہاں پہ کچھ مصرے ہیں ان کو مکمل کرنا ہے۔ کسی مرے ہوئے گورے کی یادگار ہے تو ظاہر سی بات ہے جو کوٹ وہ یہ لنڈے کے اندر لا رہے ہیں تو وہاں سے جو باہر کے ممالک سے آتے ہیں۔ پھر پہن چکے ہیں اسے ترک اور ایرانی، میاں بزرگوں کا سایہ بڑا غنیمت ہے۔ پھر ہے جی نئی طرح کی یہ صنعت ہے، دستکاری ہے، گزشتہ صدیوں کی تاریخ کا ورق ہے کوٹ۔ نیکسٹ یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں جی قافیہ کس کو کہتے ہیں؟ ہم آواز الفاظ کو کہتے ہیں، جیسے کوٹ نوٹ، دکان نقطہ دان۔ پھر اسی طرح اور قافیے بیان کرنے تھے، ٹھیک ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں جن کی آواز آپس میں ملتی ہے۔ ایک اور یہاں پہ ٹیکنیک کا استعمال کیا، ایک ٹرم آئی ہے نئی ٹرم، اس سے پہلے آپ نے نہیں پڑھی ہوگی جتنی بھی ہم نے ویڈیوز دیکھی ہیں۔ تو کسی شاعر کا ایک مصرے پر دوسرا مصرع لگا کر نیا شعر کہنا صنعت تضمین کہلاتا ہے۔ تضمین کہتے ہیں جی ضامن بنانا، پناہ میں لینا۔
ٹھیک ہے، تو اگر ایک مصرع کسی اور شاعر کا ہو، دوسرا آپ اپنا لگا دیں، مطلب ایک کسی اور شاعر کا مصرع آپ یوز کریں اور دوسرا اپنا لگا کے نیا شعر بول دیں، تو اس کو کہتے ہیں صنعت تضمین، ٹھیک ہے۔ اور جیسے یہ مثال ہے، بنا ہے کوٹ یہ نیلامی کی دکان کے لیے، صدائے عام ہے یاران نقطہ داں کے لیے، تو ان کے ارد گرد واوین بھی لگائے جاتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ ادبی چوری نہیں ہے بلکہ کسی اور کا شعر لیا گیا ہے، تو اس کو کہتے ہیں جی صنعت تضمین۔ آسان سی ہے، اس کی بھی ڈیفینیشن آپ نے یاد رکھنی ہے۔ نیکسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں جی، یہ سڑکیں ہیں تلمیح، تو پہلے میں نے ایک مرتبہ آیا تھا، میں نے کہا کہ آگے نیکسٹ اس کو ہم پڑھیں گے، یاد رکھنا ہے یہ تلمیح جو ہے یہ ہا والی ہے، اس طرح کی تلمیح نہیں ہے، ایک عین کی تلمیح بھی ہوتی ہے، اس کو بھی ہم دیکھیں گے کسی دن انشاءاللہ، یہ ہا کے ساتھ ہے۔ تو یہ کیا ہے جی، تلمیح سے مراد کسی تاریخی واقعہ یا کردار کا ذکر ہوتا ہے کسی بھی شاعری کے اندر، تو جب ہم کوئی ورڈ یوز کرتے ہیں اس سے ہمارا ذہن کسی تاریخی واقعے کی طرف، کسی تاریخی کردار کی طرف جائے تو اس کو کہتے ہیں صنعت تلمیح۔ اب اس سبق کے اندر جیسے بغداد کا ورڈ یوز ہوا ہے تو وہ بغداد کی طرف جو ہے نا وہ تاریخی واقعے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ رستم و سہراب جو دو پہلوان تھے ایران کے پہلوان، ان کی طرف چلا جاتا ہے ذہن، ٹھیک ہے، ان کی طرف۔ پھر مانی، اسی طرح بیضات، چغتائی، یہ مصور جو ہیں تو ذہن ان کی طرف جاتا ہے، تو ان کو کہتے ہیں تلمیحات۔ تاریخی واقعے کردار کی طرف، قصہ کہانی کی طرف چلے جائیں تو تلمیح۔ نیکسٹ یہاں پہ کچھ الفاظ ہیں، ان کے ہم قافیہ الفاظ بنانے ہیں، ان کی آواز ملتی جلتی ہو۔ ایجاد، میاد، اولاد۔ گرداب کہتے ہیں بور کو، مطلب گرداب کا کیا ہو جائے گا، آب ہو جائے گا، شاداب ہو جائے گا۔ نگر، مگر۔ قلم، علم۔ علم مطلب جھنڈا۔ ہار، بیکار، وار، بار، یہ بہت سارے ہو سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ ہے جی، یہ گلوں سے ہار بہتر ہے جو دامن تھام لیتے ہیں، ان کے اوپر یہ جو واوین آئے ہیں کوٹیشن مارکس، یہ کیوں استعمال کیے گئے ہیں؟ تو یہ ہم نے پچھلی ایکسرسائز میں دیکھا ہے، صنعت تضمین کی وجہ سے ان کے اوپر واوین آئے ہیں، کیونکہ جب کسی اور کا مصرع استعمال ہوتا ہے تو اس کے اوپر واوین لگائے جاتے ہیں تاکہ ادبی چوری میں یہ نہ آئے، کہ پتہ چلے کہ یہ اس نے کسی اور کے الفاظ کوٹ کیے ہیں، کسی اور کا مصرع ہے، اس وجہ سے واوین آتے ہیں صنعت تضمین کی وجہ سے۔ اب یہاں پہ ایک ہیت دی گئی ہے کہ جس نظم کے ہر بند میں 5 مصرے ہوں اسے محمس کہتے ہیں۔ 6 کو کیا کہتے ہیں؟ 6 والے مصروں کی جو بند ہوتا ہے اس کو مسدس کہتے ہیں۔ اس طرح پھر ہمارے پاس ایک اور ہے جی، قطعات آ گئی ہیں، ٹھیک ہے، سیکنڈ لاسٹ ہمارے پاس یہ نظم ہے۔ مصرے مکمل کرنے ہیں جی، انتظام ایسا کہ بس دل کی کلی کھل جائے ہے، اگر کوچوں میں بنگی رات کو جاروب گش پاؤ، کالے چشمے بھی ایک نعمت ہیں، آج پانی میں دودھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو چلیں اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے۔ پھر ان کے مطلب دیکھ لیں، دل کی کلی کھلنا، خوش ہونا۔ نعمت برکت کو کہتے ہیں، نگاہیں ملانا، ٹھیک ہے، نظریں ملانا۔ نعمت مطلب عطا کردہ چیز یا برکت، نگاہیں ملانا، نظر ملانا۔ محتسب احتساب کرنے والا، مانند کہتے ہیں کی طرح یا کی جیسا۔ پھر ہے جی، قطعہ کی کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو قطعہ کا لفظی مطلب کیا ہوتا ہے جی، ٹکڑا، یہ میں نے ٹکرا لکھ دیا ہے، یہ ٹکڑا لکھنا ہے آپ نے، ٹکڑا یا جزو کو کہتے ہیں، اس کے لغوی معنی ہیں۔ اب اس کی تعریف دیکھ لیتے ہیں جی، 2 یا 2 سے زیادہ اشعار کا مجموعہ، کم از کم اس میں 2 اشعار ہوتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، جتنے بھی ہوں، تو مجموعہ جس میں کسی خیال یا موضوع کے تسلسل کے ساتھ پیش کیا جائے، مطلب کہ ایک ہی موضوع کو تسلسل کے ساتھ پیش کیا جائے 2 یا 2 سے زیادہ اشعار میں، اس کو قطعہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کم از کم 2 اشعار ہوتے ہیں، زیادہ کی کوئی حد اس کے اندر نہیں ہے۔ تو اس کے اندر بہت سارے قطعات دیے گئے ہیں، مطلب 4 مصرے ہیں تو مطلب 2 شعر ہو گئے، تو ان میں وہ اپنی ساری بات جو ہے تسلسل کے ساتھ شاعر بیان کر دیتا ہے۔ پھر ہمارے پاس ہے جی، اخلاص نظم ہے، تو اس کے اندر دیکھ لیتے ہیں جی، ایک اور صنعت تضاد آ گئی ہے، یہ ہم پہلے بھی کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں، اس کے اندر تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ جب ایک ہی شعر کے اندر 2 ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں جو ایک دوسرے کی ضد ہوں، ایک دوسرے کے الٹے الفاظ ہوں، مطلب متضاد ہوں، تو اس کو صنعت تضاد کہتے ہیں۔ جیسے فانی ہے ہر ایک چیز، ہر ایک رسم و رواج، باقی ہے مگر ایک دوام اخلاص۔ تو یہاں پہ فانی ختم ہونا، باقی رہ جانا، تو یہ دیکھیں ایک دوسرے کی کیا ہے، ضد ہیں، متضاد ہیں، تو اس وجہ سے یہ صنعت تضاد کا استعمال کیا گیا ہے۔
یہاں تک ہمارا جو ہے حصہ نظم ختم ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر حصہ غزل کو کور کریں گے اور فرسٹ ایئر کا جو کورس ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔